बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 मई पाकिस्तान में पीर की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 156। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस की समाअत थी। तकरीबन फैसले वही आए हैं जिनकी उम्मीद थी। आपके सामने हमने पूरी तफसील से जस्टिस सरफराज डोगर का केस भी रखा था और जस्टिस आसिफ का भी। दोनों ही बेंच में शामिल थे जिन्होंने असल मुकदमा सुना। फिर उसके अलावा जस्टिस अरबाब ताहिर थे, उन्होंने एक और मुकदमा सुना। इन सब में हुआ क्या वो आपके सामने रखते हैं और फिर ऐसा क्यों हुआ वो भी बताते हैं, और भी काफ़ी सारी खबरें हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इससे आधा घंटा पहले ये खबरें आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो ताज़ा तरीन खबरें हैं। अभी इनमें ज़ाहिर है शाम तक मज़ीद अपडेट्स होंगी। जब शाम को हमारे पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक ये पता चला है कि 2 मुकदमात इमरान खान के और बुशरा बीवी के वहाँ पर सुने गए हैं। एक मुकदमा तो इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद करवाने का चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। हुकूमत ने वकला के थ्रू एक केस कर रखा है कि इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो अमन व अमान में नुक्स डालता है, ख़राबी करता है, उसको किसी तरह से बंद करवा दीजिए। आपको पता है कि इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट से सीधा बता चुके हैं कि मुल्क में आसिम लॉ है, बता चुके हैं कि शहबाज शरीफ को उन्होंने अर्दली रखा हुआ है, बता चुके हैं कि अगर उनको या उनकी ज़ौजा को जेल में कुछ भी हुआ तो उसका ज़िम्मेदार आसिम मुनीर है। मीन वो तमाम चीज़ें जो वो पब्लिक को कन्वे करना चाहते हैं, जो कोई और पार्टी में से नहीं कर पाता, जिस बयानिए का कोई और वज़न नहीं उठा सकता, उस बयानिए का वज़न आज भी इमरान खान जेल के अंदर होते हुए भी उठाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से। अब तो उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी, जिसकी वजह से उनका ट्विटर अकाउंट भी इस वक्त बंद है, क्योंकि अंदर से कोई मालूमात आ नहीं रही। जब तक अंदर मुलाकात हो रही थी, बार बार उनके ट्विटर अकाउंट से ऐसी चीज़ें शेयर होती थीं जो ज़ाहिर है एक डरावना ख्वाब बन गई थी आसिम मुनीर और उनके साथियों के लिए। इसलिए वो अदालत गए, उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट ही बंद करवा दिया जाए। पहले तो ट्विटर के साथ रब्ता किया। आप सबको पता है हाफिज़ जो मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया जाए। हमारी इत्तलात ये हैं कि मुतअद्दिद बार उन्होंने ट्विटर को चिट्ठियाँ लिखीं, लेकिन ट्विटर ने कोई घास नहीं डाली। ये याद रहे कि अब ट्विटर को एक्स कहा जाता है। ट्विटर उसका पुराना नाम है, हमें भी आदत पड़ी हुई है, आप में भी बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी होगी, तो पुरानी बात ही चलती रहती है। अभी उसका मौजूदा नाम जो है वो एक्स है। बहरहाल बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी गई, उन्होंने किसी किस्म की लिफ्ट नहीं करवाई। फिर ये केस फाइल किया गया। अब इस केस के अंदर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये वही जज साहब हैं जो 6 जजेस के अंदर शामिल थे जब ख़त लिखा था। बाद में दस्तखत करने और दूसरे कामों से ये पीछे हो गए थे। उसकी वजूहात अब आपको नज़र भी आ जाएंगी। फिर पिछले दिनों इनकी ट्रांसफ़र के बारे में भी बातचीत चली कि इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना, इनका नाम भी आया। फिर लास्ट मिनट पर इनका नाम ड्रॉप हो गया, इनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया। अब आपके सामने जो इस वक्त अदालत में से तहरीर बाहर आई है वो पढ़ के आपके सामने रख देते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इनकी ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई। नवंबर 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को इमरान खान से सलमान अकरम राजा एडवोकेट की मुलाकात करवाने को कहा गया, ताकि इमरान खान से वो उनकी जो डायरेक्शन है वो ले लें कि जो उनका एक्स का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, उसको उन्होंने बंद करना है या नहीं, या जो अदालत के अंदर मुकदमा है कि उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर उनके क्या ख्यालात हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं कैसे दलाइल दे सकता हूं जब तक मेरे जो मौक्किल हैं उनसे मेरी मुलाकात ही ना करवाई जाए। तो अदालत ने नवंबर 2025 में ये अहकामात दिए कि सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई गई, कई महीने गुजर गए, उनकी मुलाकात जब नहीं हुई तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो अदालत में दे दी। अदालत ने उस पर कार्रवाई की और कहा कि तौहीन अदालत पर हम सख्त सज़ा देंगे अगर अब सलमान अकरम राजा साहब की कोई मुलाकात ना करवाई। फिर अदालत के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गईं, लेकिन अदालत ने तौहीन अदालत पर कोई सख्त ऑर्डर पास नहीं किया और एक बार फिर कहा कि हम मुकदमे की कार्रवाई आगे तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक सलमान अकरम राजा की इमरान खान से मुलाकात ना हो जाए और वो उनसे डायरेक्शन ना ले लें कि वो किस तरीके से इस मुकदमे को फेस करना चाहते हैं।
پھر عدالت نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی، مجھے پتا ہے آپ بور ہو رہے ہوں گے کہ اتنی بار عدالت نے کہا اور ملاقات نہیں ہوئی، یہ درست ہے. پھر کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات کروائی جائے، ملاقات نہیں ہوئی. عدالت پھر ہار کر بیٹھ گئی. ارباب طاہر صاحب کو اتنی دیر میں انہوں نے مینج کر لیا، ڈرا لیا، دھمکا لیا، جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ کر لیا. اس کے بعد وہی جسٹس ارباب طاہر صاحب نے پھر کئی مہینے انتظار کرنے کے بعد توہین عدالت پر تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے آرام سے جو سلمان اکرم راجہ ہیں ان کی ملاقات کے بارے میں بھی وہ بھول ہی گئے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ملاقات کروائی نہیں جانی. انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ سماعت پر حتمی دلائل سلمان اکرم راجہ دیں. انہیں بھول گیا جو سب کچھ ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب کا پریویس جو وہاں پر بیان تھا کہ بغیر موکل کو ملے میں کس طریقے سے یہاں پر دلائل دے سکتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ حتمی دلائل دیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. ان کو اپنے کیے ہوئے پرانے آرڈرز، بات چیت سب کچھ بھول گئی، کیونکہ لگتا ہے کہ کرنل صاحب نے ان کی چابی بیچاروں کی ٹائٹ کر دی اور ان کو وہی بولنا پڑا جو ان کو بولنے کے لیے کہا گیا. تو آج وہاں پر سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی بتائے وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، وہ کیسے جواب دے سکتی ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، یہ تو ان کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہی سے ہماری ملاقات کروائیں، ہم انہی سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. اب عدالت ان کی طرف، ان سے ملاقات کروانے کی طرف تو جانا نہیں چاہتی. تو عدالت نے کہا کہ اچھا چلیں، حالانکہ سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، سب سے موزوں شخصیت وہی ہیں اس بات پہ جواب دینے کی، اگر پارٹی سے جواب لینا. پہلی بات تو بالکل سلمان اکرم راجہ کی بات درست ہے کہ یہ ان کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس کا جواب وہی دیں گے، پارٹی کیسے دے سکتی ہے. لیکن کیونکہ عدالت کو تو پیچھے سے میں نے آپ کو بتایا کہ چابی چڑھی ہوئی ہے، انہوں نے تو بیچاروں نے وہی کرنا ہے، بھلے وہ منطقی بات ہو یا نہ ہو. انہوں نے آرڈر یہ پاس کر دیا کہ گوہر خان صاحب، ہمیں ان کو نوٹس کر دیا گوہر خان صاحب کو کہ وہ آ کر بتائیں کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. اب گوہر خان صاحب کو اگر تو ظاہر ہے ان پر بھی کوئی سختی کی گئی تو پھر دیکھیں گے کیسا بیان آتا ہے، لیکن لگتا مجھے یہی ہے کہ وہ آ کر عدالت کو یہی بات کہیں گے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہی کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے، میں اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں. لیکن جسٹس ارباب طاہر آج بیچارے بہت بری طرح پھنسے ہوئے نظر آئے. دوسرا مقدمہ جو اس سے بھی بڑا مقدمہ ہے، جو اصل مقدمہ آج عمران خان کا اور بشرا بی بی کا عدالت کے اندر سنا گیا، وہ ہے جو آپ سب کو پتا ہے القادر ٹرسٹ کیس، جس میں انہیں سزا سنائی ہوئی ہے. جھوٹا مقدمہ ہے بالکل مکمل طور پر، لیکن بہرحال اب اس میں وہ مغوی ہیں. اس میں 2 لیول سے آپ کو ہم بتا چکے تھے. ایک تو تھی کہ ان کی سزا معطلی سنی جائے. اب سزا معطلی کے اندر بشرا بی بی کو فوری طور پر بیل ملنی تھی، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ججز کے پاس کہ انہیں وہ بیل نہ دیں، وہ ہر طرح سے اس پر کوالیفائی کرتی تھیں. اس لیے انہوں نے آسان راستہ یہ نکالا کہ ہم نے جو سزا معطلی ہے اس کی درخواست نہیں سننی. جب سلمان صفدر جیل کے اندر گئے تھے تو عمران خان نے انہیں کہا کہ آپ سزا معطلی کے اوپر ہی آرگو کریں. اب عدالت نے پچھلے تاریخ کے اوپر سلمان صفدر کو بار بار پریشرائز کیا کہ آپ سزا معطلی کو چھوڑ دیں، مین اپیلوں کے اوپر آپ بحث شروع کریں. سلمان صفدر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے موکل نے اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دی. آج ججز نے، بوتھ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف، دونوں نے آج نیا کام کر دیا. انہوں نے جو عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں تھیں انہیں خارج کر دیا، اور کہا کہ اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا، کیونکہ ہم نے اس درخواست کو خارج ہی کر دیا، تو اب آپ مین اپیلوں کے اوپر بحث کریں، اور 7 مئی کو ہم مین اپیلیں جو ہے سنیں گے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے ابھی سے ہم بتا دیتے ہیں. مین اپیلوں کو خارج کریں گے. اوپر انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے کہ مین اپیلیں جو ہیں وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں جائیں گی، بلکہ آئینی عدالت کے اندر جائیں گی. آئینی عدالت کے اندر پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر جسٹس فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جسٹس امین الدین بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر پھر اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. تو یہ صورتحال آج بنی ہے وہاں پر کہ اب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواستیں تھیں ان کو خارج کر دیا گیا. جو لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید بشرا بی بی کی کسی طریقے سے ضمانت ہو جائے کیونکہ ان کی آنکھ کی سرجری ہوئی، خود سے حکومت نے کہا کہ ہم نے ان کی آنکھ کی سرجری کروائی. جو ڈاکٹرز ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ جو ریٹنا کی ڈیٹیچمنٹ ہے اس کی سرجری بہت ہی تکلیف دہ، یہ سارا پروسیس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اب سبھی، میں جو اسلام آباد کے جرنلسٹوں سے بات کر رہا تھا ان سبھی کو یہ لگتا تھا کہ ایکسپیکٹیشن ان کی یہی تھی کہ بشرا بی بی کو ضمانت ضرور مل جائے گی.
لیکن آج ان درخواستوں کو خارج کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی تک ذاتی معالج کی رسائی اور فیملی ملاقات کے متعلق جو درخواست تھی وہ بھی سنی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ آپ اس پر خود ہی فیصلہ کر لیں اور 2 دن کے اندر اندر ہمیں فیصلہ کر کے واپس بتائیں کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈاکٹر تک رسائی دیں یا خاندان سے ملاقات کروائیں، کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں ہمیں آ کر بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب ظاہر ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کو 15ویں نمبر سے اٹھا کے اوپر لائے، ان کی بیگم کو ان کے جو گریڈ ہے اس سے اوپر کی نوکری دی، مین اپوائنٹمنٹ دی۔ جسٹس آصف کے بیٹے نے 2 بچیوں کو کچل کے مار دیا تھا، ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر دیا۔ اب یہ سب کچھ انہوں نے پے بیک تو کرنا ہے۔ جسٹس ارباب طاہر صاحب کا جو ٹرانسفر تھا اس کو روکا گیا، کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر اس سارے کام کو روکا گیا، اور اب وہی ان کے ضامن ہیں اور انہی کے کہنے پر وہ جو کچھ بھی کریں گے آنے والے ٹائم میں کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا جنگ کے میدان میں جائیں، پچھلے 1-2 ولاگ سے اس پر ہم بات نہیں کر سکے، تو آج کچھ ضروری خبریں ہیں۔ ایک تو صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج پیر کے دن، مطلب امریکہ میں تو اس وقت اتوار اور پیر کی درمیانی رات چل رہی ہے اس وقت تک، اب سے چند گھنٹوں کے بعد پیر کا دن شروع ہو جائے گا۔ تو اب صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ پیر سے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی جو نقل و حمل ہے، جو نقل و حرکت ہے، اس کو ہم ریوائیو کریں گے، بحال کریں گے اسے، اور زور زبردستی کریں گے۔ اگر ایران روکے گا تو ہماری جو بحریہ کے جہاز ہیں وہ ان جہازوں کو وہاں پر موو کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بہت سے ممالک کے جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں بڑی دیر سے، اور وہ وہاں مصیبت میں ہیں، ان جہازوں کو نکالنا ہے، اس کے لیے ہم سے مدد مانگی گئی ہے۔ امریکہ پیر کی صبح سے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرے گا، یہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ اب وہ کر سکیں گے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، وہاں دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج ہی کی جو برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کی جو اتھارٹی ہے وہ آج ہی رپورٹ کر رہی ہے، اور بی بی سی نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے قریب کارگو ٹینکر پر چھوٹی کشتیوں کے حملے کی اطلاعات ہیں، اور یہ چھوٹی کشتیاں ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایران کی وہ فاسٹ بوٹس ہیں، جو کہا جاتا ہے کہ کارگو وہاں پر جہاز تھا جس کے اندر کنٹینرز وغیرہ تھے، ان پر ان چھوٹی کشتیوں نے حملہ کیا ہے۔ اب اگلے 24 گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ صدر ٹرمپ یہ کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ اس وقت امریکہ کے اندر جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ 50% سے بھی اوپر مہنگی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء خورد و نوش، تمام گروسری، تمام چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ مطلب ایک مہنگائی کی بڑی ویو جو ہے وہ امریکیوں کو ہٹ کر چکی ہے۔ امریکی عوام جو ہے اس سے تنگ بھی ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر جو غم و غصہ ہے وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ ظاہر ہے صدر ٹرمپ کو اس کا ادراک بھی ہے اور وہ اس معاملے کو حل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اب انٹرنیشنل میڈیا، الجزیرہ اور دوسرا میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ایران کے 14 نکات تھے وہ امریکہ تک پہنچا دیے گئے تھے۔ امریکہ کے پہلے شاید 9 نکات تھے، پھر ایران نے اپنے 14 نکات دیے، وہ امریکہ تک پہنچا دیے گئے۔ اب سے چند گھنٹے پہلے انٹرنیشنل میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو امریکہ کا جواب ہے، ایران کے ان 14 نکات کے اوپر جو امریکہ کا جواب ہے وہ واپس ایران تک پہنچا دیا گیا ہے، اور ایران اب اس کے اوپر غور کر رہا ہے۔ اچھا، اب ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ جو دونوں پارٹیز ہیں ان کے اندر جو اصل رولا پڑا ہوا ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہے۔ دونوں کہتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر کھولا جائے۔ ایران کہتا ہے کھولیں گے، پہلے ہمیں یہ تمام چیزیں دیں۔ امریکہ کہتا ہے نہیں، فوری طور پر کھولیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ یہ اصل مدعا جو ہے جس پر کام پھنسا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر ہوتا کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ملکوں کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ مثلاً یہ جب سے جنگ لگی ہے تب سے لے کے اب تک جو کویت ہے، انہوں نے خام تیل کی جو برآمدات، جو ایکسپورٹ ہے، وہ 0 بیرل کی ہے۔ کتنی؟ 0 بیرل۔ یہ 1991 کی جو خلیج کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد پہلا موقع ہے۔ بہت کچھ ہوا دنیا میں آپ کے سامنے، کووڈ بھی آیا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کسی پورے مہینے کے اندر کویت نے 0 بیرل تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہو۔ تو ابھی یہ جو اپریل کا مہینہ ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کویت نے پورے مہینے میں ایک بھی بیرل تیل کا جو ہے وہ باہر، حالانکہ ملینز کے اندر آپ کو پتہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن ایک بھی بیرل تیل کا وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان تمام ملکوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ہوگا۔ حال ہی میں ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ UAE جو ہے وہ اوپیک اور اوپیک پلس دونوں کی ممبرشپ چھوڑ چکا ہے۔
اس پر بھی وجہ یہی ہے کہ یو اے ای کے اوپر بھی شدید پریشر ہے جو ان کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں. اسی طرح سے سعودی عرب کی ایکسپورٹس بھی کم ہوئی ہیں. تمام ملکوں کے اوپر اس کے گہرے اثرات ہیں. اب تیل کی قیمت لگاتار اوپر کو اس لیے سرچ کر رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو تیل کی سپلائی ہے، کیونکہ تیل پیچھے سے ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، پیدا نہیں ہو رہا، تو تیل کا جو ذخیرہ ہے، سپلائی ہے، وہ بتدریج کم ہو رہی ہے اور تیزی سے خطرناک لیولز کی طرف جا رہی ہے. آپ نے حال ہی میں سن بھی رکھا ہوگا، ہم وہ خبر دینا رہ گئے، نہیں دے سکے، حالانکہ 2-3 دفعہ ٹیم نے سامنے رکھی تھی کہ امریکہ کی جو چند بڑی ایئر لائنز ہیں ان میں سے ایک ایئر لائن اسپرٹ ایئر لائن، آلدو کہ وہ سستی ٹکٹیں بیچتی ہے لیکن آپریشن ان کا بہت بڑا تھا، مطلب بہت سارے جو راؤٹس تھے ان پر وہ کام کرتے تھے، وہ بند ہو گئی. اور وجہ یہ ہے کہ جو جیٹ فیول ہے، جو جہازوں کا ایندھن ہے، وہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. 17,000 لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ امریکہ میں اس ایئر لائن سے جو جڑی ہوئی تھیں وہ ختم ہو گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ کے اندر اگر یہ معاملات ہیں تو یورپ، جہاں پر امریکہ سے زیادہ تیل مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ تو بہت سارا تیل اپنا بھی نکالتا ہے، پھر وینزویلا سے بھی انہیں بہت سارے تیل تک رسائی ہے، تو یورپ کی مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہوگا اور ان کے اوپر کس طرح کے پریشرز ہوں گے. تو بہرحال اس وقت کویت کی، یو اے ای کی، تمام ملکوں کی جو پوری کی پوری یہ اس جنگ کے ذریعے معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. دوسری طرف اب الجزیرہ اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جو لیزر ٹیکنالوجی ہے جس سے ڈرونز کو گرایا جاتا ہے، جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس ہے، وہ انہوں نے ہنگامی طور پر یو اے ای شفٹ کی ہے. یو اے ای کی اور اسرائیل کی جو کولیبریشن ہے، اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ پہلے تو سفارتی سطح پر تھی، اب ملٹری کے لیول پر بھی جو ان کی کولیبریشن ہے وہ اب زیادہ نکھر کر سامنے آ رہی ہے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے اپنے جو لیزر سسٹم ہے، جس سے لیزر کے ذریعے وہ آنے والے ڈرونز کو گراتے ہیں، اس لیزر ٹیکنالوجی کو انہوں نے شفٹ کیا ہے یو اے ای میں بہت ہی تیزی سے، تاکہ ایران وہاں پر کسی قسم کا مزید حملہ نہ کر سکے. پھر اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں جرمنی سے. جرمنی کا ایک تو 2 دن پہلے، یہ بھی ایک پرانی خبر ہے آپ کے سامنے رکھنے، وہ خبریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، خبریں یہاں میرے سامنے ہوتی ہیں لیکن آپ سے شیئر نہیں کر پاتا. یہ بھی 2 دن پرانی خبر ہے جو میرے ابھی ذہن میں آئی کہ ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکے، کہ امریکہ نے 5,000 فوجی جو ہیں وہ جرمنی سے واپس بلا لی ہیں. یہ وہ کانفلکٹ ہے جو امریکہ کا اور یورپ کا چل رہا ہے. خصوصاً امریکہ کو جرمنی پہ بہت غصہ ہے کہ ساری جنگ کے اندر جرمنی نے اس طریقے سے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا جیسے انہیں دینا چاہیے تھا. جرمنی میں اس وقت تقریباً 38,000 امریکی فوجی تھے، 38,000. 5,000 امریکی فوجیوں کو وہاں سے واپس بلایا جا رہا ہے. اب ایسا نہیں کہ انہوں نے کل ہی واپس چلے جانا ہے. یہ 5,000 امریکی فوجی جو ہیں یہ 6 مہینے سے 1 سال میں واپس جائیں گے. اچھا، اس کے جو آپٹکس ہیں وہ میڈیا وائز بہت بڑے لگ رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے میرے خیال میں. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو جرمنی کے اندر امریکی فوج تھی یہ پہلے بھی 33,000 یا 30,000 کے قریب ہی تھی. یوکرین کی جنگ کے بعد یہاں پر یہ نمبر بڑھایا گیا تھا. اب یوکرین کی جنگ ایک طرف سے تو آپ دیکھیں تقریباً سیٹل ڈاؤن اس طرح سے کہ امریکہ اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو اس کی میں کوئی بہت زیادہ افادیت نہیں دیکھ رہا، کیونکہ ابھی بھی 33,000 امریکی فوج جو ہے اس 5,000 کو نکالنے کے باوجود بھی جرمنی کے اندر ہی رہے گی. جرمنی کی بات چیت ہوئی ہے، ان کے جو چانسلر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں ایران کو انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر آبنائے ہرمز کو کھولے اور جوہری پروگرام ترک کر دے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ ان کا ہمیشہ صف اول کا اتحادی رہے گا، پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا. ان کی فون پر بھی بات چیت ہوئی ہے جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ہیں، اور انہوں نے جو جرمنی کے ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں انہوں نے ان سے 2 ہی مطالبے کیے ہیں کہ آبنائے ہرمز کو فوری کھولیں اور جوہری پروگرام کو مکمل طور پر آپ ترک کر دیں. پھر جو ایران سے تیل خریدا جاتا ہے، آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایران کی ٹوٹل پروڈکشن جنگ سے پہلے جو وہ تیل بیچتے تھے وہ تقریباً 1.2 ملین 12 لاکھ بیرل فی دن وہ تیل بیچتے تھے. اس میں سے 12 لاکھ بیرل میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی 10 لاکھ 11 لاکھ بیرل جو ہے وہ چائنا خریدتا تھا. چائنا کی جو پوری ضرورت ہے اس کا تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 13 سے 15% جو تیل ہے وہ یہاں سے آتا تھا ایران سے، باقی وہ دوسرے ملکوں سے تیل خریدتے ہیں. اب امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگانے کے لیے ایسی تمام کمپنیز جو ان سے تیل خریدتی ہیں ان پر بھی سینکشنز لگائی ہیں. اس میں چائنیز بھی کچھ کمپنیز ہیں جو ایران سے تیل خریدتی ہیں، ان کے اوپر سینکشنز لگا دی ہیں.
اور ان کو بھی بلیک لسٹ کیا. چائنا نے ان سینکشنز کو ریجیکٹ کیا اور کہا ہے کہ یہ ایران کا اور چائنا کا آپس کا معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے تیل خریدیں. وہ ان پابندیوں کو نہیں مانتے. مطلب بہت کڑا رسپانس جو ہے وہ آگے سے چائنا امریکہ کو دے رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر کل میچ تھا, آپ کو پتہ ہے, جو کل رات گزری. اس میں جو پی ایس ایل, اس میں تماشائیوں کو پہلے تو نہیں آنے دیا, فائنل میچ میں آنے دیا. اس کا میچ ہوا حیدرآباد کنگز اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور زالمی, اور اس میں جو پشاور زالمی ہیں وہ میرا خیال فتح یاب ہوئی اور حیدرآباد کنگز کو شکست ہوئی. 5 وکٹ سے انہوں نے شکست دی. لیکن قذافی اسٹیڈیم لاہور میں یہ میچ ہوا. لیکن وہاں پر جو مزے کی بات یہ تھی کہ تمام ڈر, خوف فلٹر کرنے کے بعد, تلاشیاں لینے کے بعد, لوگوں کو دھمکانے کے بعد, لوگوں کو پی ایس ایل سے باہر رکھنے کے باوجود قیدی نمبر 804 کے نعرے کل فائنل میچ کے اندر لگے. لوگوں نے حالانکہ جگہ جگہ پر پولیس کھڑی کی تھی, ہر انکلوژر میں جگہ جگہ پولیس والا کھڑا کیا تھا تاکہ کوئی نعرے لگائے تو وہ پولیس والا اسے پکڑ کے گرفتار کر لے. اس کے باوجود تماشائیوں نے اسٹیڈیم میں باواز بلند قیدی نمبر 804 کے نعرے لگائے. اسی وجہ سے پی ایس ایل میں سے لوگوں کو آنے سے روکا جا رہا تھا, لیکن وہی کام ہمیں ہوتا ہوا وہاں پر نظر آیا. پھر ذرا سپہ سالار کے حافظ ہونے کے اوپر اب پھڈا پڑ گیا ہے. اسلامی ممالک میں کسی فوج کا سپہ سالار حافظ نہیں. پاکستانی فوج کے سپہ سالار حافظ بھی ہیں اور سید بھی ہیں. وہ آج بھی ہمیں ایک آواز دیں, تمام مدارس کے طلباء انہیں پہلی صف میں کھڑے نظر آئیں گے. پاک فوج کے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ پاکستان کی جنگ کا امیر ہے. پاکستانی شاہینوں نے بنیان المرصوص میں ایسی تاریخ رقم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی. حافظ طاہر اشرفی. اچھا, یہ انہوں نے درست کہا ہوگا کہ تمام جو مدارس کے بچے ہیں وہ حاضر ہیں, ان کے لیے آواز دیں گے, لیکن ان کے اپنے دونوں بچے لندن میں پڑھتے ہیں. شاید وہ عاصم منیر صاحب کی آواز کے اوپر ان کے پیچھے جنگ لڑنے کے لیے شامل نہ ہو سکیں, کیونکہ ان کو طاہر اشرفی صاحب نے لندن میں رکھا ہوا ہے. حافظ حمداللہ جو ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے, انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج کا سپہ سالار حافظ بھی ہے اور سید بھی ہیں. یہ تو طاہر اشرفی صاحب نے بتا دیا, لیکن حسب نسب سے حکمرانی کا لائسنس نہیں مل جاتا. حجاج بن یوسف بھی قرآن کریم کا حافظ تھا, قرآن کریم کو جانتا تھا, مگر تاریخ میں وہ کتنا ظالم حکمران کے طور پہ اور ناپسندیدہ حکمران کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. تو بہرحال اب حافظ صاحب کو اٹھایا جا رہا ہے بار بار, لیکن دوسری طرف حافظ صاحب نے, آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ یہ جو جھڑپ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ اگلے 10 دن اسی پر لگانے ہیں. اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاہور کلمہ چوک پر مارکہ حق پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کلمہ چوک کے اوپر پارک بنایا جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ٹریفک کے ساتھ یہ کیا کریں گے. پہلے بھی وہاں ایک پارک ہوتا تھا, درمیان میں کلمہ لکھا ہوتا تھا, اسی لیے اسے کلمہ چوک کہتے تھے. اب مجھے نہیں پتا کہ کلمہ وہاں سے ہٹائیں گے اور حافظ صاحب کا کوئی یادگار بنا کے لگائیں گے, یا کلمہ لگا رہے گا اس کے ساتھ الگ سے کوئی یادگار بنائیں گے, یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال وہاں پر پارک بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. پھر وفاقی وزیر کیسر شیخ صاحب نے کچھ دن پہلے یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کے بہت سارے جاننے والوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, حوالہ ہنڈی کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے انہوں نے کئی اربوں ڈالر جو ہیں وہ دبئی جو ہے وہ موو کر دیے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دبئی میں ان کا پیسہ خراب بھی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے جاننے والے, یہ وفاقی وزیر ہیں کیسر شیخ صاحب, اور ان کا یہ بیان تھا. اب دوسری طرف محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ 100 ارب ڈالر پچھلے 3 سال میں, مین عاصم منیر صاحب جب سے آرمی چیف بنے ہیں, محسن نقوی ہمیں بتا رہے ہیں کہ 100 ارب ڈالر پاکستان سے باہر چلا گیا. اب اگر یہ بات درست ہے تو پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ کراچی میں 2 بندوں کو گرفتار کر لیں تو پتہ چل جائے گا یہ پیسہ کہاں گیا ہے. آپ کو 2 بندے گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ ایک ہی بندہ کر لیں, کیونکہ آپ کے اپنے وفاقی وزیر کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جاننے والے لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے. تو انہی سے پوچھ لیں وہ کون لوگ ہیں, آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا, کیونکہ منی لانڈرنگ تو کرائم ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جاننے والے لوگوں نے یہ کرائم کیا ہے, تو پھر مسئلہ اس کا حل کرے, معاملہ آگے نہ چلے. دوسری طرف پاکستان میں معاملات کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اس کا اندازہ آپ خود اس بات سے لگا لیں کہ سرینا ہوٹل کے اندر کورین ایمبیسی نے ایک فنکشن کیا, کوئی کانفرنس کروائی, سیمینار کروایا. وہاں پر کسی نے افواہ اڑا دی اسلام آباد کے اندر کہ یہاں پر کورین ویزے دیے جا رہے ہیں. پھر کیا تھی,
عوام جھپٹ پڑی اور سرینا ہوٹل کے سامنے عوام ایسے اکٹھی ہوئی جیسے دربار پر نیاز بٹ رہی ہو تو عوام اکٹھی ہوتی ہے. ابھی چند دن پہلے ہی ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم کیونکہ ثالثی کروا رہے ہیں, یاد ہے آپ کو جرنیلوں نے وہ ٹویٹ کروائے تھے بہت سارے, جس میں جو بہت سارے لوگ تھے, کوئی دلی میں اتر رہا تھا ایئرپورٹ پر, تو کوئی وینزویلا میں اتر رہا تھا, تو کوئی میکسیکو میں, تو کوئی پیرس میں, تو کوئی آئرلینڈ میں, تو کوئی لندن میں, اور کہہ رہے تھے امیگریشن ایک ہی ترتیب تھی کہ میں اترا, میرا پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تو امیگریشن کے آفیسر نے مجھے آگے سے سلوٹ کیا. ظاہر ہے وہ بکواس تھی, جھوٹ تھا, وہ سارے جعلی ٹویٹ تھے. لیکن اب ان سے کوئی پوچھے کہ اب پاکستان کے اس پاسپورٹ کی جو آپ نے بڑی اس وقت جناب طاقت اس میں بخش دی تھی, وہ کدھر گئی ہے؟ لوگ بیچارے کوریا کے ویزے لینے کے لیے انہوں نے تقریباً جو ہے اس سرینا ہوٹل کا جو ہے گھراؤ کر دیا, وہاں پر بندے پہ بندہ چڑھ گیا, صرف اس لیے کہ لوگوں کو امید لگی کہ یہاں سے کہیں ویزے مل جائے. کیونکہ جس طرح سے 400 روپے لیٹر انہوں نے پیٹرول کر دیا, بجلی کی قیمتیں جس طریقے سے کر دیں, جو لوٹ مار کی جا رہی ہے, اس وجہ سے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ غریب آدمی, عام آدمی کا گزارا اب پاکستان میں نہیں ہو رہا. وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے یہاں سے نکل جائے یا اپنے آپ کو یہاں سے بچا کر نکالنے میں کامیاب ہو جائے اور اسے بھلے کسی بھی ملک کا ویزا مل جائے. دوسری طرف اب ہر روز یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای سے متعدد لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یو اے ای نے ایسی تمام چیزوں کو نگیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں نکال رہے. تو تھوڑا سا پاکستانی گورنمنٹ کو یہاں پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پہلے بھی میں نے عرض کی بار بار کہ 18 سے 20 لاکھ پاکستانی یو اے ای کے اندر محنت مزدوری کرتے ہیں. 7 سے 10 ارب ڈالر پاکستانی کما کر یو اے ای سے واپس پاکستان بھیجتے ہیں. یہ 18 سے 20 لاکھ پاکستانی نہیں بلکہ 18 سے 20 لاکھ گھرانے ہیں. مہربانی کریں, جو بھی آپ نے ایڈونچر کیا اس کو سائڈ پہ رکھیں اور یو اے ای کے ساتھ انگیج کریں. یہ جو آپ نے ٹاؤٹ یو اے ای کے اوپر چھوڑ دیے, یہ جو آپ نے بہت سارے میڈیا کے اندر خبریں ان کے خلاف لگوائیں, یہ سب کچھ آپ کو چھوڑنا چاہیے. یو اے ای کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور اپنے ان شہریوں کے لیے جو آپ سے پہلے ہی پناہ مانگ کے باہر گئے ہوئے ہیں بیچارے سارے, جو آپ کی کرپشن سے, آپ کی اس ظلم سے تنگ آ کے ملکوں سے باہر جا کے پردیس میں محنت مزدوری کر کے پیسہ کما رہے ہیں, اب آپ نے ان کے لیے وہاں بھی حالات تنگ کر دیے. آپ کی خراب پالیسیز, آپ کی جی حضوری جو آپ بڑے چودھری کی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اس چکر میں آپ نے وہاں بھی اپنے ریلیشن شپ خراب کیے ہیں اور اب اس کا خمیازہ 18 لاکھ غریب پاکستانی جو ہیں وہ اس کو پورا کریں گے. پاکستانی گورنمنٹ کو فوری طور پر چاہیے کہ وہ انگیج کریں یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ اور ان معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں. پھر جاوید چودھری صاحب نے نئی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 9 کروڑ موبائل فون ہیں, اور انہوں نے کہا 18 کروڑ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر موبائل فون ہیں, اور یہ جو 18 کروڑ موبائل فون ہیں ان میں سے اگر آدھا یونٹ بھی ایک موبائل فون لے تو یہ 9 لاکھ یونٹ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ 9 لاکھ یونٹ جو ہے ایک سائڈ پر تو یہ خرچ ہوتا ہے, پھر لوگ چارجر جو ہے وہ دیوار میں لگا رہنے دیتے ہیں جس سے بجلی اور زیادہ خرچ ہوتی ہے. اور پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ جو لوگ موبائل فون چارج کر رہے ہیں, اس سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کون لوگ ہو تسی؟ سوچے, ان کو بھی ساری زندگی لوگ دانشور سمجھتے رہے. یہ ٹیکنالوجی نے کئی لوگوں کے پردے اٹھا دیے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, گلوبلائزیشن, اس نے کئی لوگوں کے پردے اٹھا دیے ہیں. جاوید چودھری صاحب کو بہت سارے جرنلسٹوں نے اب یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ کوئی اور کام کر لیں, مہربانی کریں, اس کام کی جان چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہے ان کی متعدد ویڈیوز آپ کو یاد ہیں جس میں وہ کڑچ کر کے کبھی کچھ بند کرتے ہیں کبھی کھولتے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ موبائل فون جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں. حالانکہ یہ صرف جہالت پر مبنی ان کے نمبرز ہیں, جو حقیقت ہے اور فیکٹ ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.